अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं मोहम्मद मालिक। आपने इब्तदाइया सुन लिया, आपको अंदाज़ा हो गया। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं। आखिरी मौके पे आज शाम के वक्त इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने जलसे की परमिशन कैंसिल कर दी, लेकिन मजहबी जमातें कल डी चौक में जमा हो रही हैं। आपको पता है वो तो कभी जलसे की इजाज़त लेती नहीं है। और बड़ी इंटरेस्टिंग ये भी कोइंसिडेंस है कि जब भी PTI का जलसा होता है, मजहबी जमातों को उस दिन बहुत कुछ ख़तरे में नज़र आता है, पहुँच जाती हैं। कई लोग कहते हैं पता नहीं उसी दिन क्यों पहुँचती हैं, बट खैर इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस। आर्मी चीफ ने आज फिर एक पब्लिक यूथ कन्वेंशन से एड्रेस किया। ये भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। हमने देखा कि पहले करीबन 1.5-2 साल का जो अर्सा था, 1.5 साल प्लस का, इसमें आर्मी चीफ बिल्कुल पब्लिक आय से बाहर थे। लेकिन हमने पिछले 15 दिनों के अंदर ये कोई तीसरी तकरीर देखी है पब्लिकली, और उसमें कंसिस्टेंसी है जिसमें 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। एक तो ये डिजिटल टेररिज्म, एक ये फ़ौज और अवाम के दरमियान में कौन खलीज पैदा करने की बात कर रहा है, और तीसरा कि ये डिफ़ॉल्ट और तमाम लोग जो डिस्ट्रप्टिव इन्फ्लुएंस हैं। और अगर तमाम तकरीरों को देखें तो उससे एक ही टेक अवे सबसे बड़ा ये निकलता है, नाम नहीं लिया कभी PTI का, लेकिन PTI की स्ट्रेंथ मानी जाती है सोशल मीडिया पे। और जब रियासत सब ये कहे कि डिजिटलाइजेशन को, सोशल मीडिया को वेपनाइज कर दिया हुआ और उसको रोकना हर कीमत पर ज़रूरी है, तो फिर आपको क्लियर एक मैसेज मिल जाता है। और अब ये भी लग रहा है कि शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि गवर्नमेंट का बयानिया इतना मजबूत रहा नहीं, और इसको शोर अप करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए मजबूरन रियासती इदारों को सामने आना पड़ रहा है। और आज भी प्राइम मिनिस्टर की जो आपने बात सुनी अभी शुरू में चली, तो उन्होंने कहा कि वहाँ भी उन्होंने सारा बोझ डाल दिया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पर, और इनमें ये कहा कि काले दो जान करके हम काम कर रहे हैं। और आपको याद है लास्ट टाइम जब उलमा मशाइख की कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ भी उन्होंने यही बात की कि जी इवन जो बिजली के बिलें हैं इस पर भी जो हम काम कर रहे हैं, हम आर्मी चीफ के साथ मिल के कर रहे हैं सब कुछ। तो क्या ये गवर्नमेंट खुद पोलिटिसाइज कर रही है फ़ौज को? ये भी एक सवाल उठता है कि फ़ौज को आगे बात करनी पड़ रही है। लेकिन एक मैसेज आज भी क्लियर है, और वो ये है कि जो की पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं बिटवीन PTI एंड आर्मी और सारा, उसमें कोई लचक नहीं है। एंड द ग्लव्स आर एब्सोल्युटली ऑफ, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं। चीज़ें क्या होंगी? इमरान खान साहब का ख़तरा, वो बार बार कह रहे हैं, उनका ख्याल है कि शायद उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो जाएगा। और जनरल फैज़ हमीद के बारे में आज भी उन्होंने बयान दिया कि जी अगर ट्रायल मेरा होना है तो ओपन होना चाहिए। आमतौर पर रिस्पॉन्सेज 1-2 दिन के बाद आती हैं इंस्टीट्यूशनल, लेकिन आज ही ज़राए से मुताबिक ख़बर आई कि जी इमरान खान कौन होते हैं ये बताने वाले कि उनका ट्रायल कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं, ये तो डिसाइड करेंगे केस की नौयत से। और साथ ही उनको कहें फ़िक्र ना करें, वो अगर उनका ट्रायल होगा मिलिट्री कोर्ट में तो वो भी ओपन कोर्ट ही होगी, ओपन कोर्ट में होगा। डिनायल नहीं आया कि नहीं हो रहा उनका ट्रायल। और जो इस्लामाबाद पिंडी की खबरें गर्म हैं वो ये है कि चीज़ें तेज़ी से उस तरफ जा रही हैं। सो लग ही रहा है कि आने वाले 2-3 माह बड़े ही ख़तरनाक हैं। एंड वाइल ऑल दिस इज़ हैपनिंग, PMLN और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के गले पड़े हुए। एक छोटी सी बात निकली जिसमें कोई बहस बनती नहीं थी कि अगर पंजाब ने अपना PSDP काट के कोई रिलीफ दिया अपने लोगों को, ये बहस तो हो सकती है कि क्या ये कोई टेनेबल कदम है, चल सकता है कि सिर्फ एक आपने टोपी ड्रामा किया है, ये बहस तो हो सकती है। लेकिन ये सूबों का कहना, क्रिटिसाइज़ करना कि ये आपने क्या कहा, क्या आपने क्यों नहीं किया, और पंजाब का ये आर्गूमेंट था कि आप भी कर लें, दे दें रिलीफ, शायद 2 माह के लिए है। लेकिन उसमें जो बयानात की सख्ती थी, उधर से चीफ मिनिस्टर सिंध, इधर से चीफ मिनिस्टर पंजाब, उधर से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध, इधर से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब, और इस किस्म की बातें कि मरीम नवाज़ ने कहा कि करप्शन के पैसे डालना वो बेवकूफ़ी नहीं है, और उधर से शजीब अहमद साहब उठ के कहते हैं छोटा भाई बिल बढ़ा देता है, बड़ा भाई कम कर देता है। आज एक मीटिंग स्केड्यूल थी बिलावल भुट्टो साहब की विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, वो भी आखिरी मौके पर पता लगा कि पुट ऑफ हो गई है कल तक। शायद प्राइम मिनिस्टर अब उनके लिए खाना थ्रो कर रहे हैं, उसमें शायद बातें हों। लेकिन हर तरफ टेंशन है, और वो एक और भी बयानिया चल रहा है कि इफ़ एवरीथिंग एल्स फेल्स तो क्या चेंज ऑफ गार्ड टॉप पे किया जाएगा, पीपल्स पार्टी आगे ये वो। सो हर तरफ ये चीज़ें चाह रही हैं, हर तरफ कन्फ्यूजन है। अगर क्लैरिटी है वो इस बात की कि लगता है कि अब इंस्टीट्यूशन और PTI अब इनमें कोई किसी किस्म का रप्रोचमान नहीं होगा। लेकिन आज शुरू करते हैं। मेरे साथ हमें ज्वाइन किया हुआ डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, सीनियर लीडर है PMLN के। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक साहब आपका। थैंक यू सर। हुमायूं मोमिन साहब, सेनेटर PTI के,
اور قادر خان منوخیل سینئر لیڈر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. آپ کے ڈیفرنسز میں تو بعد میں آئیں گے پی ایم ایل سے. اب گھبراتے کس بات سے مصدق؟ کیوں ان کا جلسہ نہیں ہونے دیتے؟ میرا تو خیال ہے کہ آپ ان کا بلف کال کر لیں. یہ کہتے ہیں ہم آئیں گے، لاکھوں لوگ لائیں گے، ہر باری آپ پرمیشن کینسل کر دیتے ہیں. یہ بغیر جلسہ کیے ہوئے سارے کہتے ہیں بہت طاقتور ہے، تبھی تو جلسہ ہو نہیں رہا. کیوں گھبرا رہے ہیں؟ بھرم رکھنے کے لیے، بھرم ان کا رکھنے کے لیے. ورنہ جس طرح کوئی ہم سے اجازت لیے بغیر آ جاتا ہے، آپ نے ابھی کہا کہ یہ مولانا حضرات آ جاتے ہیں، انہوں نے اجازت نہیں لی، وہ سنا کہیں اور سے اجازت لے کے آ جاتے ہیں. تو ہمیں تو پتہ بغیر اجازت کے آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم تو آپ کو مانتے ہیں پیر، اور آپ نے ابھی ابتدائیے میں کہا کہ بغیر اجازت لیے آ جاتے ہیں. بغیر اجازت لیے تو آ جائے. دیکھیے نا جن کے کیوں نہیں سیریسلی کیوں نہیں جلسہ دیتے؟ اوہو بتایا واٹ از دا فیئر؟ ارے بھائی بھرم ان کا رکھنے کے لیے، ورنہ ان کا شرازہ تو بکھر چکا ہے. اب اس شرازے کے بکھرنے کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دے دیں گے اجازت تو رہتا ہے. وہ کیا ہے، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. تو بہتر یہ ہے، دیکھیے اگر یہ آنا چاہیں تو آ جائیں. مولانا آ رہے ہیں، حضرات کل آ رہے ہیں، آپ ہی نے بتایا مجھے، میں تو ابھی کام کر کے نکلا وزارت سے، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ آ رہے ہیں. لیکن اگر آ رہے ہیں تو یہ بھی آ جائیں. اور وہ سیدھا 8 بجے ڈی چوک آ رہے ہیں. تو ان لوگوں کو بیچاروں کو اب ترنول بھی نہیں آنے دیتے. آپ پھر دوبارہ وہی بات کرتے جا رہے ہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں آ جائیں. آپ ان کی طرف سے کھیل رہے ہیں، آپ ان کو بچا رہے ہیں. میں ان کو بچا رہا ہوں، آپ کیا گلا آپ کا؟ وہ تو آپ کی عزت رکھ رہے ہیں. دیکھیے جب کسی نے اجازت نہیں لی تو آپ بھی میں وہ آپ کو لطیفہ سناتا ہوں اگر برا نہ منائے. وہ ایک بندہ تھا نا، وہ آیا تو باہر افسر کے پاس ملنے کے لیے آیا تھا. تو باہر ایک بیٹھا ہوا تھا سٹول رکھ کے بندہ، تو اس نے بولا کہ یار میں اندر مل لوں. اس نے کہا نہیں. تھوڑی دیر میں ایک بندہ آیا، اس نے دروازہ کھولا، اندر چلا گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ آیا، اس نے دروازہ کھولا، وہ چلا گیا. اس نے کہا میں مل لوں سر سے؟ اس نے کہا بالکل نہیں. پھر ایک اور بندہ آیا، وہ دروازہ کھولا، اندر چلا گیا. پھر ایک خاتون آئی، دروازہ کھولا، اندر چلا گیا. اس نے کہا یار یہ اتنے لوگ جا رہے ہیں. اس نے کہا میرے سے پوچھ کے جا رہے ہیں. جس نے جانا ہے وہ دروازہ کھول کے اندر جا رہا ہے. تو بھائی جان آپ نے آنا ہے تو آپ آ جائیں. لاکھوں وہ فیڈرل منسٹر ہیں، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ قانون توڑیں دیکھیں جو اور آپ نہ پوچھیں. وہ آپ کو ایگزیکٹلی میں کہنے والا تھا، مجھے پتا تھا، ایگزیکٹلی کہنے والا تھا کہ اس وقت پاکستان کے ایک فیڈرل منسٹر بیٹھ کے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں قانون کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جو بندہ بغیر پوچھے قانون توڑے، دیکھیں اور یہ ریفلیکٹ بھی ہوتا ہے. ویسے ایک بات بتائیں، عام آدمی on a serious note جب بھی جے یو آئی والے آتے ہیں، آپ نے پھنسا لیا نا مجھے، میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں شروع کرنے سے پہلے کہا تھا. جے یو آئی والے بغیر پوچھے آتے ہیں، جماعت اسلامی بغیر پوچھے آتی ہے اپنا. سر یہ 9 مئی والے ہیں، یہ قانون کا احترام کرتے ہیں. یہ جب تک اجازت نہ لیں، انہوں نے آج تک لا قانونیت نہیں کی. اس وجہ سے یہ کیوں کریں گے؟ یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ لوگ دیکھیں اس طرح ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ کے اوپر ایک غلط الزام لگ جائے نا، جب آپ کے اوپر غلط الزام لگ جائے، کون سے والے کی بات کر رہے ہیں؟ 9 مئی کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے نا. کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی پروف ہے بھائی جان، کچھ بتا دو کہ کیا ہے، آپ وہی بتا دو یار. ہم کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے، جس نے کیا اس کو سزا ملے، جس نے نہیں کیا وہ ہے تو ٹھیک ہے. اینی وے تو ہمیں تھوڑا سا اس کا، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. کل جلسہ ہوگا، میں آپ کو بتاؤں میرے لحاظ سے جہاں تک مجھے علم ہے ہوگا انشاءاللہ. اب وجہ کیا ہے؟ آرٹیکل 15, 16, 17 یہ تینوں ہمیں رائٹ دیتی ہے کہ ہم لوگ ایک جلسہ کریں جو کہ پیسفل ڈیمونسٹریشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو اس وقت سر وہ چھوڑ دیں، یہ آرٹیکلز ہمیں پتہ ہے، کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 19 ہمیں بھی بڑی اجازت دیتا ہے، لیکن ہم وہ چیزیں کر نہیں سکتے، وہ چھوڑ دیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ گراؤنڈ ریئلٹیز. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ آرٹیکل 19 کے لحاظ سے نہیں کر سکتے، that means there is no, as of now the constitution is not there, right? یہ آپ کی گورنمنٹ کے زمانے میں بھی بڑا یہی صورتحال تھی، آپ بھی اتنے دھلے ہوئے نہیں ہیں. نہیں میں کب کہہ رہا ہوں کہ جب لیکن ہم اتنے میلے بھی نہیں تھے، ہم اتنے گندے بھی نہیں تھے. آپ بھی یک کالب دو جان تھے نا، تو اس کا بھی بوجھ ہم بھی اٹھاتے تھے. آج یہ یک کالب دو جان ہے، اس کا بوجھ بھی ہم اٹھا رہے ہیں. ہم سے میری مراد میڈیا. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن دیکھیں نا یہ جتنے گندے ہیں اور ہو رہے ہیں اس کے تو ایک نیا لیول آ رہا ہے نا انشاءاللہ، جہاں تک مجھے علم ہے. لیجئے پھر
ہاتھ کیونکہ ذرا سن لیں کہ چیف منسٹر کے پی کیا کہتے ہیں. صوبہ ہے وہ ہے خیبر پختونخوا اور اس کا مجھے بنایا عمران خان نے وزیر اعلیٰ. پھر وہ صوبہ جب نکلے گا واپس خالی ہاتھ وہ عمران خان کو لے کے جائے گا, ان چوروں کی حکومت بھی گرا کے جائے گا. اور ایک دفعہ پہلے مجھے سزا دی آپ لوگوں نے کہ میں نے ٹویٹ کی تھی کہ ہم اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے. اب میں کہہ رہا ہوں حق نہ ملا تو ہم اسلام آباد میں اس حکومت سے اسلام آباد پہ قبضہ کریں. بحیثیت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں, اب کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا. میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگست کے آخری ہفتے یا ستمبر کے پہلے ہفتے میں ہمارا اسلام آباد میں جلسہ ہوگا. جہاں ہماری مرضی ہے وہاں پہ ہوگا. کوئی روک سکتا ہے تو روک لے. چیلنج کرتا ہوں اور عدالتوں کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ آپ کی NOC اور آپ کی اجازت نامہ انہوں نے جوتے کے نوک پہ رکھا ہے, بیچ پہ مت آنا. دمادم مست کلندر ہونے دو, بیچ پہ مت آنا. انشاءاللہ ڈی چوک پہ جلسہ ہوگا. ہمیں عمران خان نے قانون کی پاسداری کا بولا ہے, آئین کی پاسداری کا بولا ہے, پرامن رہنے کا بولا ہے. لیکن اگر تم نے اپنا رویہ درست نہ کیا, F9 پارک دو, سری نگر ہائی وے دے دو, ترنول دے دو. لیکن اگر تم کہتے ہو کہ نہیں تو پھر میں کہتا ہوں ڈی چوک میں کروں گا. تمہارا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا. عمران خان پہلے ہماری محبت تھی اور اب وہ ہماری ضد بن چکا ہے. کل فیصلہ کن مرحلہ ہے, ہم کریں گے, ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے اور جلسہ انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. باپ تو دور کی بات ہے, یہ تو بیٹوں نے روک لیا آپ ایک کو. منٹ ہے جناب, میں آپ کو ایک بات بتا. دیکھیں ابھی کائرہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. کائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ پیپلز پارٹی کے بہت سینئر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو اجازت کیوں نہیں دے رہے. ہر دفعہ کہتے ہیں اجازت دے کے سب کچھ کر کے آخری وقت میں وڈرا کر لیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں, ان کے الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ڈری ہوئی ریاست ہیں. اب آپ جب امیجن کریں کہ ایک جو حکومت ہے اس کے اوپر یہ الفاظ آنے شروع ہو جائے کہ یہ خوف زدہ ہے, ڈری ہوئی ہے, وہ حکومت کیا ڈیلیور کرے گی جب ساری دنیا. اور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, بیسیکلی ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو مصدق صاحب, یہ اپنے لیے خود قبر, پولیٹیکل قبر کھود رہے ہیں. اور یہ گریجولی یہ پولیٹیکل سیناریو سے غائب ہونا شروع ہے. کیوں؟ عوام اگر فرض کریں یہ جو آپ بلف کہتے ہیں, ہم یہ بہت بڑے جلسے نہیں کر سکتے, بہت چھوٹا نہیں کر سکتے. اندر آپ کے لوگ ہیں, پارٹی تتر بتر ہوئی ہوئی ہے, پارٹی میں لڑائیاں چل رہی ہیں. وہ تو 8 فروری کو بھی تتر بتر تھی نا. مجھے تو لاجک سمجھ نہیں تتر بتر تو 8 فروری کو بھی ہوئی تھی نا. 9 فروری کے ڈیسیجن میں آپ نے دیکھا ہے عاطف میاں صاحب نے کیا لکھا ہے 2 دن پہلے, اس کے بارے میں کیا لکھا ہے سارا, جو ڈیسیجن میکنگ ہوئی تھی, جس طریقے سے ساری چیزیں تھی, جو آج وہ کر کے. آج آپ نے زاہد حسین صاحب کا آرٹیکل ڈان میں پڑھا ہے سارے. دیکھیں یہ ساری وہ انڈیکیٹرز ہیں جو پولیٹیکل انڈیکیٹرز یا جو فائنینشیل انڈیکیٹرز ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ڈیسیجن میکنگ میں غلط چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کا آؤٹ کم از بیسڈ آن یور ڈیسیجن میکنگ. قادر خان مندوخیل بھی ہمارے ساتھ ہیں. مندوخیل صاحب یہ بتائیں, آپ لوگ نہیں سمجھاتے اپنے اہلیہ کو, PMLN والوں کو, کہ یار جلسے ہونے دو, گھبرانے کی کیا بات ہے, ایک جلسے سے کون سا کوئی پہاڑ گر جائے گا. بلکہ میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کا جو اندازہ ہے کہ جی یہ ٹویٹر پہ زیادہ ہیں یہ لوگ, ایکس کے اوپر رادر اب, کہ جی یہ وہاں کے لوگ زیادہ ہیں, سڑکوں پہ کباس سنگھ کے پاس سپورٹ نہیں ہے, تو جلسہ بہتر نہیں ایکسپوز ہو جائیں. مالک صاحب جلسہ کب کینسل ہوا؟ ابھی گھنٹہ پہلے. آپ مجھے بتا دو جلسے کا کوئی آثار, کوئی کرسیاں, کوئی ٹینٹ, کوئی چیز آپ کو نظر آیا گراؤنڈ پہ؟ اگر وہ پورے پاکستان کا جلسہ کرنے کا پروگرام تھا تو 3 دن پہلے پروگرام شروع ہوتا ہے. وہ جو سٹیج ہوتا ہے اس میں کم سے کم 2 دن لگتے ہیں. تو کیا آپ کو کوئی چیز نظر آ رہا ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس امید پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کینسل ہو جائے گا تو ہم بچ جائیں گے. ہاں میں امید کیا. اچھا اب ان کے اسلام آباد کے صدر نے کیا بیان دیے ابھی تھوڑی دیر پہلے؟ اس نے یہ کہا کہ کل 4 بجے پورے پاکستان سے لوگ ترنول کی چوک پہ پہنچ جائے. پورے پاکستان سے کیسے پہنچیں گے؟ اور وہ بھی چوک پہ جہاں 100 لوگ بھی کھڑے ہو جائے. اب یہ بڑے سیاسی ہو گئے. اور ہمایوں میمن صاحب ماشاءاللہ ڈاکٹر تو ہے, اب سیاستدان بھی بن گئے. یہ لائیو شو میں بیٹھنے کا مقصد یہ پولیس کو دعوت دینا, بھائی مجھے گرفتار کرو تاکہ صبح چوک تک جانے کا موقع ہی نہیں ملے. اور میں بولوں کہ بھائی میں تو گرفتار ہو گیا. اس طرح ان کی سارے لوگ آج رات پولیس کو خود فون کریں گے, بھائی ہمیں گرفتار کرو خدا کا واسطہ. بات یہ کوئی سیاسی لوگ ہیں, یہ کوئی سنجیدہ لوگ ہیں, ان کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ کوئی سیاست کریں گے؟ آپ مجھے بتاؤ, آپ نے حوالہ دیے جماعت اسلام کا, جماعت اسلامی کا, کس کو پرمیشن ملی تھی؟
मुसद्दिक मलिक साहब ने वो दरवाजे के लोग आने जाने का सही मिसाल आपको दिया, तो ये आए तो सही ना, ये नहीं आएंगे। कल चौक पे 100-200 लोग जमा होंगे और उसके बाद जाके मीडिया का वो कवरेज मिलेगा और टाई फिश खान साहब रिहा हो जाएंगे। इधर लिख दिए 804 खान साहब रिहा हो जाएंगे। यार आप लोग, आपकी पार्टी तो हमेशा से बड़ी ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, एक्सप्रेशन की। आप भी मिल गए हैं PMLN वालों के साथ, आप कहते हैं ठीक हो रहा है। ये PMLN टीम की बी टीम बन गई है सर। मैं वकील हूँ और इंसानी हुकूक का कारकुन हूँ। ये जो आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं 15, 16, 17, उसमें पीसफुल, क्या इनका सियासी जो ना वो करेक्टर ये बता रहा है कि ये पीसफुल करेंगे? माजी में एक अल्ताफ हुसैन हुआ करते थे कराची में, वो कह रहे कल से पुरअमन एहतजाज, और एहतजाज क्या, कत्ल गारत, बसें जलने आज से शुरू हो जाते थे। अब ये जाके इनकी आपकी वजीर आला को आपने स्पीच सुनाया था, वो एक तरफ कहते हैं, इमरान खान कहते हैं पुरअमन, दूसरे कहते हैं मैं इस्लामाबाद पे कब्जा करूंगा। तो इन लोगों को इजाजत मिले, ये कानून को पासदारी करेंगे। ये तो सिर्फ ये पश्तो फिल्मों का है, वो बुदरमनीर और वो पंजाबी फिल्मों का मुलाजट, ये उसका किरदार आके इनको खुद से सीरियस नहीं ले रहे इनकी पार्टी वाले। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं, डॉक्टर साहब से पूछ ले, डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं आप यहाँ शो करने नहीं आए, गिरफ्तार होने आए। में सही बात है? मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ पुलिस वाले कोई नजर नहीं आ रहे। कोई हैं? आपने देखिए बात ये, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हो ये रहा है कि कल जो जलसा इंशाल्लाह होगा, इनका बेसिकली मकसद क्या है? ये चाहते ये हैं कि ये किसी तरीके से यहाँ पे लड़ाई हो। अच्छा, ये कहते हैं कि मैं लॉयर हूँ, ठीक है, मान लिया, आपको पता है अच्छे बुरे लॉयर हर किस्म के होते हैं, ठीक है ना? अच्छे हैं बुरे, मुझे क्या पता, वो तो अच्छा। वो तो पता चलेगा कि कितने केस जीतते हैं कितने हारते हैं, ठीक है ना? वो लोग बहुत सारे डॉक्टर होते हैं इसी तरह ही होते हैं। खैर एनीवे, बिसाइड द पॉइंट, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको कैसे पता कि हम पीसफुल नहीं होंगे? वो आप कहते हैं जो आप लोग उनके बकौल दोनों के जो आप लोगों ने 9 मई में किया है, इसके बाद आपके पीसफुल क्रेडेंशियल्स खत्म हो गए। 1.5 साल हो गया, एक बंदे को के खिलाफ आपके पास कोई सब्सटैंटिव प्रूफ है कि यार ये बंदे ने ये किया हुआ है, उसके ऊपर आपने उस बेसिस पे आपने उसको सजा दे दी हो। एक बंदा आउट ऑफ 5000 बंदे जो आपने पकड़े थे, एक बंदा जिसको आपने सजा दे दी हो कि यार ये हुमायूं तुम्हें हमने देखा था, तुमने जाके वहां पे शीशा डाला था, एंड ये प्रूफ फौजी कहते हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल रोक के हमें वो ट्रायल नहीं करने दे रहे, हमने तो अपने बंदे अंदर कर दिए। सुप्रीम कोर्ट सिविलियंस नहीं होने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट कहता है एक प्रूफ दिखा दो ना, आपने अपने बंदर नहीं, अभी तो इशू बाबा यही चल रहा है, अभी तो प्रूफ की बात की बात है, अभी तो ये बहस है कि ये ट्रायल हो सकता है सिविलियंस का कि नहीं। लेट मी कम बैक टू दिस ट्रेन से एक और चीज पूछना चाह रहा हूँ ऑन अ सीरियस नोट। मुसद्दिक, अगर आप देखें जो बयानात हैं चीफ मिनिस्टर KP के, अगर कल वो आते हैं लीड करते हैं, चाहे जुलूस है, जुलूसी है, जो भी है, लीड करते हैं, उनके साथ KP की पुलिस भी होगी, KP का प्रोटोकॉल सब कुछ होगा, कैसे डील करेंगे आप लोग? बिकॉज वो एक बड़ा मैसिव एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है, एक फेडरेशन का लेके सेंटर का एक सूबे के साथ क्लैश बन सकता है। उसको आप लोगों ने देखा कि कैसे हैंडल करेंगे? क्या अरेस्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर को? क्या करेंगे? मैंने तो थोड़ा सा मज़ा में शुरू में बात डालने की कोशिश की, कुछ मेरे भाई हैं डॉक्टर साहब, इनसे मोहब्बत का रिश्ता टालने की भी कोशिश की। बात यह है कि अगर आएंगे तो आ जाएं ना, तो आ जाएं फिर कल। जब कोई शख्स आपको ये कहता है कि मैं आऊँगा और इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करूँगा, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ मैं इजाज़त देता हूँ, आइए आप इस्लामाबाद पे कब्ज़ा कीजिए। जब कोई शख्स आपको कहता है कि मैं आऊँगा और जेल तोड़ के इमरान खान को आज़ाद करवा के साथ लेके जाऊँगा, तो आपको इजाज़त देनी चाहिए ना वफाकी हुकूमत को कि आइए हम आपको इजाज़त देते हैं। आप कह रहे हैं, आप लोगों को इश्तियाल दिलवा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे 9 मई में मेरे भाई ने कहा 9 मई वॉज अ होक्स। आपके टीवी के ऊपर चलते रहे चैनल जिसमें लोग कह रहे थे कि और GHQ चलो 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 GHQ चलो जलसों के अंदर, और फिर गए लोग। आपके टीवी के ऊपर लोग कह रहे थे कि और कहाँ जा रहे हैं, कोर कमांडर के घर जा रहे हैं। वो डंडे के ऊपर वर्दियाँ आपने दिखाई हमें, वो शहीदों के मुजस्मों की जो गर्दनें काट के उठा के उसे पटखा, वो किसने हमें दिखाया? वो ऐसे सब झूठ था। वो आप AI इस्तेमाल करके सब कुछ चला रहे थे।
اور وہ جس قلعے پہ حملہ کیا جس کے اندر اسلحہ پڑا ہوا تھا وہ بھی ایسے ہوکس تھا، ویسے ہی آپ نے دکھا دیا، ہمیں بس بیوقوف بنایا سب کیمرے نے، میڈیا نے، کہ اصل میں تھوڑی ہو رہا ہے. کیا ہوگا اگر وہ آتے ہیں میری بات مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا. چلیے یہ تو ایک ایگزامپل ہے. جب یہاں پہ پی ٹی وی پہ قبضہ کیا اپنے ہی ملک میں، اس کے ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ قبضہ کر کے، جب باہر سے فورسز آتی ہیں قبضہ کرتی تو سب سے پہلے وہ ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ قبضہ کر کے وکٹری کا نشان بنائے. وہ جو پہن کے اسکارف اپنے ملک کے ٹی وی اسٹیشن پہ قبضہ کر کے وکٹری کے نشان بنائے، وہ ہم نے بنائے تھے. اور جو پارلیمان کی دیوار توڑی تھی اور پارلیمان پہ چڑھ دوڑے تھے وہ ہم دوڑے تھے. اور جو گھراؤ کیا تھا سیکریٹریٹ کا یہ پرامن لوگوں نے، اور سیکریٹریٹ کا گھراؤ کر کے 3 دن سیکریٹریٹ بند کیا تھا، وہ ہم نے کیا تھا. سپریم کورٹ پہ بھی آپ نے حملہ کیا تھا، سپریم کورٹ پہ وہ تو آپ نے کیا تھا. ٹھیک ہے، آپ بالکل کہہ دیجئے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جتنے میں نے آپ کے سامنے نکات جوڑے ہیں، چلیے یہ بھی مان لیں کہ یہ سب ماضی میں تھا، یہ سب ماضی ہے. یہ جو بیانات آپ نے چلائے یہ کیوں چلائے؟ یہ ہم نے چلائے. ان بیانات کی روشنی کے اندر اجازت دینی چاہیے کہ ہاں آؤ جیل توڑو. نہیں میں یہی میرا سوال ہے، اگر وہ کل آتے بھائی آپ اگر آتے ہیں، آپ مجھے بتائیے، پوری طاقت سے روکا جائے گا؟ اگر کوئی بندہ جیل کی طرف رخ کرے گا اور کہے گا کہ میں نے جیل توڑنی ہے اور میں نے جیل توڑ کے، کیونکہ میری پسند کا کوئی آدمی اس میں بند ہے، میں نے اس سے لے کر جانا ہے، تو پھر بھائی حکومت تو روکے گی. اگر کوئی آئے گا اور کہے گا کہ میں نے ڈسمنٹل کرنا ہے اسلام آباد کو اور میں قبضہ کر کے جاؤں گا، اور میں پرائم منسٹر پہلے بھی کوشش کر چکے ہیں، جنگلے تک تو پہنچ گئے تھے پرائم منسٹر ہاؤس کے، تو میں نے پرائم منسٹر ہاؤس پہ قبضہ کرنا ہے، میں نے دوبارہ پارلیمان پہ قبضہ کرنا ہے، میں نے دوبارہ پی ٹی وی پہ قبضہ کرنا ہے، میں نے دوبارا سیکریٹریٹ پہ قبضہ کرنا ہے، تو ہاں روکیں گے. کیا بات یہ ہے کہ یہ جو بیانات ہیں، ایک منٹ ٹھہریے، یہ بیانات سیاسی ہیں، یہ پرامن جلسے کے بیانات ہیں. تو بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، باپ ہے بھی، باپ روکے گا بھی. آپ آئیے پھر. کیا اگر وہ آتے ہیں، قانون توڑتے ہیں اور آتے ہیں اور ایک اگریسو پوسچر روکیں گے جی، تو گرفتار بھی ہو سکتے ہیں جی. یہ تو جو بھی دیکھیے، ہمارا کام ہے، وفاقی حکومت کا کام ہے لوگوں کی املاک کی حفاظت کرنا. آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر کی حفاظت ہم پہ مقرر ہے. آپ کے بچے ہیں، میرے بھی وہ نیفیوز ہیں، ان کی سڑکوں پر حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. آپ کی موٹر گاڑیاں ہیں، آپ کی سائیکلیں ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. اگر یہ آئیں گے اور اگر یہ حملہ کریں گے اور اگر انہوں نے وہ کیا جو 9 مئی پہ انہوں نے کرنے کی کیا تھا یا اس سے پہلے کیا تھا جب قبریں کھودی تھی، یہ کریں گے تو ہم ان کو روکیں گے. اور وفاقی حکومت قانون استعمال کرتے ہوئے وہ رٹ جو دی گئی ہے وفاقی حکومت کو لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے، اس ریٹ کو استعمال کرتے وہ تو کہہ رہے ہیں جی باپ بھی روکے گا اور آپ کو اندر بھی کریں گے. میں مصدق صاحب سے ایگری کرتا ہوں. اگر کوئی جاتا ہے ٹورڈز جیل جاتا ہے اور وہ اس نیت سے کہتا ہوئے جا رہا ہے کہ میں جیل توڑنے جا رہا ہوں، حکومت کو ضرور ایکشن لینا چاہیے. ایک منٹ ہے، وہ جو تاریخ تھی وہ اپریل کی تھی، ٹھیک ہے. اب سن لینا، اگست سے لے کے اب تک ایک کنسسٹنٹ سٹانس ہے. سن لینا، اگر وہ کر یہ 5 اگست کی ہے اور آج 21 اگست کا بھی سنا چکا ہوں آپ. اپریل نہیں، پہلے لیٹس گیٹ آڈینس. ڈاکٹر صاحب شروع کریں، میرا کام ہے ساتھ ساتھ آپ دونوں اپنی بحث کریں لیکن فیکٹ ساتھ کرتے رہیں. یہ 5 اگست کی تقریر تھی اور آج 21 والی بھی میں نے سنا دی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے بات کر لینے دیں نا. ٹھیک ہے، میں نمبر 2، اگر کوئی جاتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کے حملہ کرنے جاتا ہے، ضرور جائے. دیکھیں اس وقت جو کوشچن ہے وہ یہ ہے، اچھا انہوں نے کہا، ابھی مصدق صاحب نے کہا کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ میرے بھی بھتیجے بھانجے ہیں. ٹھیک ہے، 25 مئی 2022 اس سے پہلے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، 9 میں نہیں ہوا تھا نا. 22 مئی کو، 23 مئی کو، 24 مئی کو کیا ہوا تھا؟ کن کے گھروں میں گھس کے لوگوں کو اٹھایا گیا تھا؟ اس وقت تو ڈاکٹر یاسمین راشد نے نہیں کہا تھا نا کہ ادھر چلو، لبرٹی سے اس طرف چلو. اس وقت ان کی گاڑی کو توڑ پھوڑ پولیس والوں نے کیوں کی تھی؟ ان کو پکڑ کے زمین پہ کیوں بٹھایا تھا؟ اچھا مزے کی بات یہ، وہ لوگ جنہوں نے لبرٹی پہ کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ چلتے ہیں اس جگہ پہ، وہ تو آج ان کے ساتھ ان کی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. انہی کی جماعت میں بیٹھ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ وہاں چلتے ہیں. مثلاً کون؟
پتہ کر لیں, آپ چیک کر لیں, بتائیے چیک کر لیں. آپ نہیں, آپ بتائیے میں فیمیل, میں بتا دوں تو ایک فیمیل ہے, اس کی آواز آئی تھی, آگے بولیں, ٹھیک ہے, کل دیکھ لینا. کس نے کہا؟ میں مجھے نہیں معلوم. آپ کی گوشت میں نا کل آپ ایک کام کریں, ترنول کہاں ہے؟ ترنول اس سینٹ پر ہے, ٹھیک ہے. آپ ترنول سے اگر کوئی آگے آ رہا ہے, ترنول سے کچھ کریں, آپ ضرور کریں, لیکن ترنول کے اوپر آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ترنول میں کر رہے ہیں, چاہے ہم لوگوں کی بہت تیاری ہے یا نہیں ہے, چاہے ہم ڈرے ہوئے یا نہیں ڈرے ہوئے, آپ ترنول کی حد تک ہمیں نہیں روکیں گے. ترنول سے آگے اگر کوئی کرتا ہے, آپ ضرور اس کو وہ جو ایکشن لے کے, بھائی ہم نے آپ کو یہاں تک کی اجازت دی تھی یا ہم نے یہاں تک سمجھا تھا کہ آپ کریں گے. آپ آ رہے وہ ترنول سے لے کے آپ کے یہاں جناح ایوینیو تک کتنے کلومیٹرز ہیں؟ تو یعنی کہ ترنول تک تو کل آپ آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ترنول تک ہمیں آنا چاہیے. مصدق آپ ان کو کہاں تک آنے دیں گے؟ بولوں تو آپ تو ترنول بھی آپ نے کینسل کر دیا, کیا ترنول is out of bounds also؟ جی یہ ایڈمنسٹریشن, کیونکہ میری بات نہیں ہوئی ایڈمنسٹریشن سے, میں کام سے سیدھا ادھر آگے میں بتا نہیں سکتا. مگر ایک دفعہ جب راؤنڈ 1 ہو جائے, راؤنڈ 1 میں کہہ رہا ہوں جب انہوں نے یہ تمام چیزیں کی, پی ٹی وی اور سیکریٹریٹ پارلیمان ہو چکا ہے, یہ نہیں میں کوئی ایسے اختراع نہیں پیدا کر رہا کہ ہوگا. 9 مئی ہو نہیں گا, ہو چکا ہے, یہ کر چکے ہیں. اس کے بعد اگر یہ تھریٹ کریں کہ اب ہم یہ کرنے آ رہے ہیں, جیسے عمران خان نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے اریسٹ کریں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ انٹرویو ابھی بھی ہے. تو اگر یہ آج ہمیں دوبارہ انٹرویو دے رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جیل توڑ کے چھڑوانے کے لیے آ رہے ہیں اور ہم اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو پہلے 2 دفعہ یہ اٹیمپٹ کر چکے ہیں, تو پھر ہم انہیں کیوں نہیں روکیں گے؟ ہم انہیں کیوں اجازت دیں گے؟ کس چیز کی اجازت دیں؟ جس دن انہوں نے کیپٹل ہل پہ حملہ کیا تھا, لوگوں نے اجازت لی تھی انہوں نے, اور اس دن امریکی سرکار کو ان کو اجازت دے دینی چاہیے تھی کہ ہاں آؤ یار, تمہیں الیکشن کا رزلٹ نہیں پسند آیا تو ذرا کیپٹل ہل پہ تھوڑا سا حملہ کر لو اور تھوڑا سا قبضہ بھی کر لو وائٹ ہاؤس پہ. کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو رائٹس اور فریڈمز پہ بلیو کرتے ہیں, یعنی ایک آئین پورا امریکہ کا فریڈمز پہ مبنی ہے. انہوں نے آنے دیا, انہوں نے چڑھ دوڑنے دیا کیپٹل ہل پہ, 28 سال سزائیں جو وہاں پہ نہیں موجود تھے ان کو بھی دی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ 2 مرتبہ تو حملہ آور ہو کے ناکام ہو چکے ہیں, اب آپ ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں کہ کل ہم دوبارہ حملہ آور ہونے آ رہے ہیں, اور ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں ہمیں اجازت کیوں نہیں دی؟ اور یہ ایک عام آدمی نہیں کر رہا ڈاکٹر صاحب بات, یہ ایک چیف منسٹر بات کر رہا ہے جس کے پاس ریسورسز بھی ہیں, جس کے پاس پروونشل مشینری بھی ہے, وہاں کی پولیس بھی ہے, وہاں کے سب کچھ ہے. He has the potential to create a problem. دیکھیں, let's put it like this. Everybody has a potential to create a problem. نہیں, لیکن ایڈمنسٹریٹو طور بات ہے نا, everybody has سی ایم میں اور آپ میں اور میرے میں بہت فرق ہے. نہیں, لیکن if somebody wants to create a problem, anybody can do that thing. You don't have to be a chief minister. لیکن بات یہ ہو جاتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں, میں نہیں کہہ رہا, ساری دنیا کہہ رہی ہے, آپ نے بھی یہ سوال پوچھا ہے کہ یار ٹھیک ہے, why are you so jittery, why are آپ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ ایک دفعہ کرنے دیں, آپ کو حملہ کرنے دیں, جیل پہ حملہ کرنے دیں, کیا کرنے دیں؟ کسی ریاست کے کسی ادارے کے اوپر حملہ ہوا ہے تو وہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے, اندر جا کے لاٹھیوں کے ساتھ ہوا ہے, سامنے ہوا ہے, ہر ایک نے کیا ہوا ہے. کیا اب میں اس کی بیسس پہ انشاءاللہ تعالیٰ جو چند دنوں کے بعد جب ہماری حکومت ہے, میں آپ لوگوں کو چڑھ دوڑوں آپ لوگوں کے اوپر؟ آپ نہیں دوڑے, میں آپ کو چڑھ دوڑوں؟ نہیں دوڑے. مذاق ہے. دیکھیں یہ دیکھیں وہ کام کرے, دیکھیں وہ کام کرے جو سمجھ آئے. چلیں مجھے بریک لینا ہے, وہ کام کرے بریک کے بعد آگے مندوخیل صاحب آپ سے شروع کروں گا. ایک زیادہ خطرے کا اظہار کیا جا رہا ہے, وہ یہ کہ عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی منصوبہ تیار ہے, مجھے بھی ملٹری کورٹ میں لے جایا جائے گا, اور شاید تیاری کروا رہے ہیں کہ جی وعدہ معاف گواہ بن جائیں جنرل فیض حمید, اور میرا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا. میں جاننا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی, اگر ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے عمران خان صاحب کا, چاہے وہ May 9th واٹ ایور ریلیٹڈ, کیا آپ لوگ اس کو سپورٹ کریں گے؟ اور دوسرا سوال بھی میرا, PMLN کا تو ہمیں پتہ ہی ہے تو سپورٹ کریں گے, اور PTI والوں سے یہ پوچھیں گے کہ اگر عمران خان کو ٹرائل شروع ہو گیا PTI ادھر ملٹری کورٹ میں, اور اگر کوئی سزا وغیرہ کا بھی سین ہو گیا, پھر PTI کے پاس کیا راستہ ہوگا؟ کیا بھرپور مزاحمت کریں گے یا خفیہ مفاہمت کریں گے؟ اس پہ بھی پوچھتے ہیں اس بریک کے بعد.
جی ویلکم بیک ٹو دی شو. جی بندو خیال صاحب یہ بتائیں اگر عمران خان صاحب کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو جاتا ہے شروع ریگارڈنگ میں 9th اور یہ لنکڈ ہوتا ہے جنرل فیض وغیرہ, تو اس پہ آپ لوگ کیا کریں گے؟ کیا سپورٹ کریں گے آن دا بیسس کہ جی بڑا پرٹیکولر کیس ہے, اس میں جائز ہے لیکن ویسے ہم ملٹری کورٹ سویلینز کا نہیں سپورٹ کرتے؟ کیا اس میں کیا سٹانس ہوگا آپ لوگوں کا؟ مالک صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم اگر سٹانس شو کرے تو ان کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا اس کو آپ سیاسی اور جمہوری پارٹی کہتے ہیں؟ پیپلز پارٹی 50 سال پرانی پارٹی, ان سے بات نہیں کرنی ہے. مسلم لیگ نون حکمران پارٹی, ان سے بات نہیں کرنی ہے. ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے بات کرنی ہے, آرمی چیف سے بات کرنی ہے, یا ان کے نمائندے سے بات کرنا ہے. اب ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کھڑے بھی ہوں گے تو کیسے کھڑے ہوں گے؟ نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان لوگوں نے جنرل فیض کے ساتھ مل کے جنہوں نے پاکستان کی بنیادیں ہلانے کی جو حرکات کی ہے, تو آپ مجھے بتا تو کیا اس پہ سزا کسی کو نہیں ہونی چاہیے؟ اور پھر یہ گھبرا کیوں رہے؟ جب پہلے دن جنرل فیض گرفتار ہوا تو عمران خان صاحب نے بیان دیا کہ یہ آرمی کے انٹرنل معاملہ ہے. اگلے دن اس نے جواب بیان دیا, اس نے بولا جنرل فیض اثاثہ ہے. اب یہ اندرونی معاملہ اور اثاثے سے بڑھ کے ابھی ملزم کیوں ان کو نظر آ رہا ہے؟ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک فارمر پرائم منسٹر کو بھی آپ ٹرائل کرتے ہیں تو پھر یہ اندرونی معاملہ نہیں ہے, پھر یہ قومی معاملہ اور یہ اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے. بالکل, میں کہتا ہوں عمران خان صاحب مقدمہ میں ہی بات کرتا ہوں اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے, کیونکہ اس طرح ہمایوں مومن صاحب یا دوسرے لوگ جو پتہ نہیں کیا کیا عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے, کم از کم عوام کے سامنے تو آ جائے. جہاں وہ یہ کہتا ہے پیٹرول پمپ ہم نے چلا ہے, جہاں وہ یہ کہیں گے کہ دھرنا جی ایچ کیو پہ ہم نے دیے, جہاں وہ کہیں گے کہ عاصم منیر کی اپائنٹمنٹ روکنے کے لیے ہم نے دھرنا دیا ہے, تو یہ ساری باتیں پھر پورا قوم دیکھے گی نا. ان کو ترجمانی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں تو حمایت کرتا ہوں, بلکہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ٹرائل جو ہے نا وہ اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے, تاکہ پورا پاکستان دیکھ لے اس شخص نے, ہاں اگر نہیں کیے اللہ کرے نہ کرے تو پھر بری بھی ہو جائیں گے. تو میں یہ کروں گا, یہ جو پورا قوم کو درس دے رہے تھے گھبرانا مت, آج کیوں گھبرا رہا ہے؟ مصدق صاحب یہ بتائیں, مجھے آرمی چیف کی سمجھ آ رہی ہے کہ ان کو پبلکلی بات کرنی پڑ رہی ہے کاؤنٹر نیریٹو کی, بیکاز ہی فیلز کہ ایک پوری کیمپین چل رہی ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان میں غلط فہمی ہے, تو ہی از گیونگ دا کاؤنٹر نیریٹو. لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلی 3 پبلک اپیرنسز میں 2 میں وزیر اعظم ان کے ساتھ تھے, اور 2 میں وزیر اعظم نے یہی سٹریس کیا ہے آج بھی کہ جی ہم دونوں ایسے ہیں اور ہم دونوں مل کے کام کر رہے ہیں اور یہ وہ سارا. کیا آپ اس طرح فوج کو پولیٹیسائز نہیں کر رہے بجائے اس کے کہ آپ فوج کو علیحدہ رکھیں گے, ٹھیک ہے سیکورٹی سب کچھ, آپ ان کو اپنے ساتھ گھسا کے, اور اس کا یہ بھی کچھ لوگ تاثر لے رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھ رہے ہیں کہ آپ فوج کو آگے رکھ کے اس بیسس پہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم مضبوط ہیں سب کچھ. یہ بھی مجھے ان کا بھی ایک پیج یاد آ جاتا ہے نا, تو یہ 1 پیج کہتے تھے آپ لوگ, یک کالب 2 جان. کیا isn't that more damaging to the army؟ دیکھیں بات یہ کہ اگر اس کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے کہ ہم سپورٹ میں ساتھ کھڑے ہوں, یا کالب 2 جان کی بات کریں یا کوئی بھی اور بات کریں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کیمپین چلائیں چیف کے اور اس کے خاندان کے خلاف آفیشیل اپنے ہینڈل سے, یعنی بلو ٹک مارک کے ساتھ آپ چلائیں کیمپین جس میں آرمی چیف کو ملائن کرنے کے لیے نہ صرف انہیں بلکہ ان کے خاندان کو بھی ملائن کیا جائے, جب آپ نام لے لے کر کہیں کہ ہم قبر تک پیچھا کریں گے, تو پھر آپ اصل میں ہنگامہ آرائی جو کر رہے ہیں وہ سیاسی تو کر نہیں رہے. اگر آپ کا سیاسی جھگڑا سیاستدانوں سے ہو تو پھر سیاسی تصفیہ بھی آپ کا سیاستدانوں سے ہو. آپ جس کو ڈرانے کی کوشش کرے وہ ڈرنے والا تو ہے نہیں, وہ بھارت سے نہیں ڈرا, وہ چھاتیوں پہ گولیاں کھا کے شہید ہو جاتے ہیں آپ کے بچوں کی حفاظت کے لیے. تو اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گیدڑ بھپکیوں سے کہ میں یہ کر دوں گا, میں جیل توڑ دوں گا, میں آ رہا ہوں, میں اسلام آباد پہ قبضہ کر لوں گا, آپ ڈرا دیں گے. جب آپ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے سولیڈیرٹی میں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو یا ان کو آپ اپنے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے, وہ ہماری اس وقت جو کلیبریٹیو اپروچ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے, SIFC ہول آف دا گورنمنٹ والی اپروچ. آپ اس کو کرٹیکل نقطہ نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس نقطہ نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حقیقتاً یہ ہول آف دی گورنمنٹ اپروچ ہے, تاکہ ہم
چیزوں کو آگے بڑھا سکیں. اور جو ہمیشہ سٹریس پیدا ہوتا ہے یا ٹینشن پیدا ہوتی ہے, کوشش کر رہے ہیں سب کہ کوئی ایسا سٹریس نہ پیدا ہو, ہم آگے بڑھتے چلے جائیں, ملک ترقی کرتا چلا جائے. اور یہ جو اندوہ اور غم اور اندھیرا اور تاریکی اور فساد اور الٹا دوں گا, جلا دوں گا, پکڑ لوں گا, قبضہ کر لوں گا, جیل سے چھڑا لوں گا, یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ گفتگو ہو کہ مہنگائی مٹا دوں گا, ملک کو بہتری کی طرف لے کر جاؤں گا, ملک کی خارجہ پالیسی کو آگے بڑھاؤں گا, تمام بین الاقوامی قوتوں سے بیٹھ کے ان کے ساتھ پاکستان کو سینٹر سٹیج کروں گا, کشمیر کا مقدمہ آگے بڑھاؤں گا, ملک کے اندر غربت کو مٹاؤں گا, یہ مہنگائی کو ختم کروں گا. دیکھیے بات یہ کہ اتنا پولرائزڈ, اس پولرائزڈ فضا میں آپ کچھ بھی کریں, کچھ بھی آپ کریں. یعنی جب میں داخل ہوا تو میں نے جب ڈاکٹر صاحب کو دیکھا تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور میں نے کہا اب لڑائی نہیں ہو سکتی. لیکن وہ راؤنڈ 2 کے اندر ہی میں نے وہ قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا. دیٹ از دا لیول آف پولرائزیشن. تو جب اتنی پولرائزڈ فضا میں اتنی سخت باتیں, جو پھر آپ نے بھی اوپر سے کمال کیا کہ آپ نے وہ سارے کلپ ہی چلا دیے, یعنی بالکل ہی آگ لگ گئی. نہیں, میں تو جنرلی پریشان ہوں کہ اگر وہ کل آتے ہیں with full provincial administrative might تو کلیش ہو سکتا ہے. آپ کو 9 مئی کے بعد اور پہلے جو میں نے واقعات بتائے ہیں, اور ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کروں گا اور اس سے پہلے 2 مرتبہ کر چکا ہے, تو آپ اسے نہیں روکیں گے. بس یہی ہو رہا ہے کہ ایک شخص جو پہلے کہہ چکا ہے, پہلے کر چکا ہے, 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ, وہ پھر کہہ رہا ہے میں کرنے آ رہا ہوں, تو اس کو اجازت نہیں. سب سے بڑا پرابلم کئی بار یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے پرسنلائز ہر چیز کر دیا. اگر چیف جسٹس ہے تو نام لے کے یہ چیف جسٹس یہ 2 نمبری کر رہا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج یہ کر رہا ہے. آج بھی انہوں نے بیان دیے ہوئے کہ نام نہیں لیا لیکن کلیئرلی کہ جی جیسے آرمی چیف کے کہنے پہ رینجرز نے مجھے اٹھایا اور پھر یہ ہوا. تو ایٹ دا سیم ٹائم بات چیت بھی وہیں آپ کرنا چاہتے ہیں. یہ ہاؤ ڈو یو, کیسے یہ چیزیں بیلنس آؤٹ ہوں گی؟ دیکھیں ایک سمپل سی بات یہ ہوتی ہے جو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ رینجرز نے اٹھایا, دیکھیں سمپل سی بات ہے, ایک پرسیپشن ہے, ویدر اٹ از رائٹ اور رانگ پرسیپشن ہے کہ رینجرز کم از کم جو گورنمنٹ ہے اس کی بات تو نہیں مانے گی. انٹیریئر منسٹر کی مانتے ہیں یار, ہم نے تو اتنے سالوں میں دیکھا ہے, مانتے ہیں. خود کہہ رہے ہیں نا, خود کہہ رہے ہیں. اچھا اب بات آ جاتی ہے کہ جو ابھی مصدق صاحب نے باتیں کی ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے اتنا پولرائز کر دیا. جس زمانے میں چاہے وہ گجرانوالہ کی تقریر ہو, چاہے وہ UK سے ہو, چاہے کئی جگہ سے ہو, ہم نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے نام کتنی دفعہ سنے ہیں بائی نیم. جب یہ بات کرتے ہیں, اچھا یہ یاد رکھنے, اب میں یہاں ڈسٹنکشن کروں گا, پاکستان تحریک انصاف کے کسی بندے نے آرمی ایز این انسٹیٹیوشن کی بات نہیں کی کبھی. اگر نام لیا اسی طریقے سے نام لیا جیسے یہ نام لیتے تھے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, پاکستان تحریک انصاف کے کسی جلسے میں کبھی وہ نعرے لگے ہیں جو مریم نواز لگوا رہی تھی اپنے جلسوں میں؟ Have you ever seen anything like that? کیا کبھی ایسے تھا؟ نہیں تھا. اچھا اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں جھوٹ بولتے ہوئے کیا کوئی ایسا منسٹر یا کوئی تھا کہ جو وہاں کھڑے ہوتے یہ کہہ رہا ہو کہ یہ اس طرح فلانا ہے, اور بعد میں کہ وہ تو میں بات سنیں, ایک منٹ ہے ایک سیکنڈ میں اس پہ جواب دیں. آپ کے ٹاپ لیڈر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آرمی چیف مجھے میری بیوی کو مروانے کی سازش کروانے بیٹھے, اس کے مقابلے میں کیا نعرہ ہوگا؟ دیکھیں میری بات سنیں نا, یہ ایک آدمی ایک انڈیویجول دوسرے انڈیویجول کے اوپر کر رہا ہے. میں ایک بات بتائیے, 3 سپیچز جو آئی ہیں آرمی چیف کی, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے تو ان کے بعد کلیئر لگتا ہے کہ ایبسلیوٹلی کوئی آپ لوگوں کا ریپروچ نہیں ہو سکتا. وہ تو پہلے بھی تھا, there is nothing new in it. ٹھیک ہے, مجھے کیا لگتا ہے وہ وہی والی بات ہے. دیکھیں مجھے کیا لگتا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ ایڈریس کر رہے ہیں یوتھ کو. ٹھیک ہے, لیٹس ڈو اے اسٹیٹسٹکس اباؤٹ یوتھ. ہم نے پچھلے 1 مہینے میں جو مینلی یوتھ ہے ان کے ہم نے 500 ملین کی کمائی, ڈالرز کی کمائی ہم نے تباہ کر دی. آپ کو پتہ ہے یہ جو فائیور جو ایک مارکیٹ سپیس ہے وہ ہے, وہ اس میں جو آپ ان بچوں سے پوچھے وہ کہتے ہیں کہ یہ قسم کی دکان آپ اس میں کھولے تھے. وہ کہتے ہیں جو ہم نے دکان کھولی ہوئی تھی جہاں سے ہم لوگ 50-60 ہزار لاکھ 1.5 لاکھ کما رہے تھے,
اب وہ دوبارہ دکان ہمیں ملتے ملتے کم از کم 3 سے 4 ماہ لگیں گے, پھر دوبارہ ادھر تک پہنچتے پہنچتے اس جگہ تک پہنچتے پہنچتے ہمیں کم از کم 6 سے 8 مہینے لگیں گے اگر ہو جائے. اور یہ مارکیٹ شیک, اچھا ابھی بھی وہ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ نہیں ہے کہ اس چیزوں نہیں ہے. پی ٹی اے کی آپ بات کرتے ہیں, پی ٹی اے نے آج سے 3 دن پہلے 4 دن پہلے جو سٹینڈنگ کمیٹی کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا, اس کا پی ٹی اے سے کوئی تعلق نہیں لینا دینا. آج سٹینڈنگ کمیٹی میں جو چیئرمین پی ٹی اے ہیں انہوں نے ڈیفائی کیا ہے ان کو, عمر ایوب صاحب کو. عمر ایوب صاحب نے کہا آپ یہ بتائیں کہ یہ ہم نے مانا نہیں تھا. اس نے ہمیں ڈیٹ بھی بتائی کہ مئی, شاید مئی 2002 کے 20 کے کیا, انہوں نے کہا جی اس ڈیٹ کو نوٹیفیکیشن آپ کی گورنمنٹ نے کہا تھا. ایگریڈ, میں اس سے ڈینائی نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں میں 2022 کے اندر میں اس چیز کو وہ نوٹیفیکیشن جس فائر وال کو ہم سارے رو رہے ہیں, ایک سیکنڈ لیٹس گیٹ دی ریکارڈ رائٹ, جس فائر وال کو ہم رو رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپروو کی. ایک منٹ ہے جائے. There is a difference between approval and then mismanaging it. It starts with an approval. نہیں سن لے دیکھیں آپ کو پتا یہ کیا بات کر رہے ہیں, چیز سمجھاتا ہوں نا, میں آپ کو چیز بتاتا ہوں. میں کہتا ہوں میں آپ کو چائے پلاؤں گا, اس کے بعد میں چائے کی ایگزامپل دیں. سن ابھی ٹائم تھوڑا, let me ask a question. فائر وال نے ریسٹرکٹ کرنا فریڈم آف ایکسپریشن, آپ کہہ رہے ہیں ہم نے پالیسی اپروو کر دی, ہم ذمہ دار ہیں تو کون ہے؟ ایک منٹ ہے جائے. پیکا لاز ان لوگوں نے بنائے, اس کا نتیجہ آج ایک لاسٹ کلوزنگ کا کہا جا رہا ہے. کلوزنگ 5 سیکنڈ لیتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ نے کہا 2020 میں اگر ہم لوگ I have to cut down. I have to close down the program. نہیں, you have to listen to me. اگلی باری کر لیں گے. اگلی بار نہیں. I don't have an option. نہیں, you have to. I'm sorry, I don't have an option. لیکن دیکھیں 2020 میں کیا تھا, 2 سال میں کیا اس کو امپلیمنٹ کیا نہیں کیا, یہی وجہ تھی کہ ہم سمجھے یہ نہیں ہونا چاہیے. چلیں میں اسی بات پہ ختم کرتے ہیں. تو زبردست لاجک ہے جب ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم فریڈم آف ایکسپریشن کے حامی ہیں. یہ پیکا لاز انہوں نے بنائے تھے, اور آج اس پیکا کورٹ میں ان کے انفارمیشن میں سیکرٹری صاحب گئے, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپروو کی تھی, ہم نے لگائی نہیں. جس نے بیج لگایا ہے اسی فائر وال کا, وہ آج کہتے ہیں ڈونٹ بلیم اس اگر آج فائر وال آ رہی ہے. اٹ سٹارٹس ود این اپروول. ہر چیز پہلے پالیسی سے شروع ہوتی ہے پھر امپلیمنٹ ہوتی ہے. یہ دونوں پارٹیز اس میں ذمہ دار ہیں, اور اگر فریڈم ایکسپریشن جائے گا اس ملک میں, چھوڑ دیں عسکری ادارے کیا کہہ رہے ہیں, باقی کہہ رہے ہیں, دونوں کا بیچ سویلینز نے لگایا ہے, اینڈ دے کانٹ سے کہ ہم گلٹی نہیں ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.